प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बदकार लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो अजीब जानवर बन गई। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब हज का महीना आता तो उसके घर में पहले तारीख ही से इबादत का एहतमाम किया जाता, रोजे रखे जाते, खाने बांटे जाते, लोगों को शरबत पिलाया जाता, गरीबों को सदका व खैरात दिया जाता। गर्ज जो काम अहले बैत करके गए हैं उसी नेक काम को उसके घर वाले बहुत ही अदब व एहतराम के साथ किया करते थे, लेकिन वो लड़की उन सब चीजों को नहीं मानती थी। चूंकि उसके घर वाले बहुत ही सख्त थे और बहुत ही ज्यादा इबादत गुजार थे, इसलिए वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी। खामोशी से उसके ना चाहते हुए भी उसे एक काम करने पड़ते थे। जब वो लड़की जवान हुई तो गलत काम में फंस गई और एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। वो लड़का उस लड़की को गलत काम के तरफ लगाता और वो लड़की शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है, हज का महीना था। उसके वालिद गिरामी ने कहा, देखो घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ, खूब सदका व खैरात करो। अपनी बीबी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी ये बात समझाई कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अहले बैत की मोहब्बत अब तुम्हारे दिल में भी होनी चाहिए, ये ईमान का लाजमी हिस्सा है। इसलिए इबादत करो, रोजे रखो, नफिल नमाज की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करो, सदका व खैरात करते रहो। जो काम अच्छी तरह से कर सकती हो करो, कोई बुराई वाले काम ना करो, क्योंकि हज का महीना है बेटा। इस हज के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उसे इस बात की ताकीद की। उसने झूठ मूठ कह दिया, हाँ बाबा जान, हाँ मैं सब कुछ करूंगी, अम्मी के साथ भी दूंगी। वो जिस जगह पर रहते थे उस जगह से हर साल हाजी गुजरते थे। उस लड़की के आशिक ने उससे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगी, नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा काम है। वो लड़का कहने लगा, नहीं मुझे आज रात तुमसे मिलना है। तो फिर उसने कहा, फिर मैं कैसे मिल सकती हूँ? लड़के ने कहा, तुम अपने माँ बाप से ये कह दो कि तुम्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलने वाले हाजियों के काफिले को देखना है और तुम अपने सहेलियों के साथ देखने जा रही हो। उनके साथ उनका बड़े भी होंगे। उनका तो वैसे भी दिल नहीं था अच्छे काम करने का, ना इबादत करने का कोई शौक था। वो कहने लगी, ठीक है मैं घर में बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी वालिदा के पास आई और कहने लगी, अम्मी आज तो हज की रात है ना, सारे हाजी हज पर निकलेंगे। आप जानती है यहाँ से हज का कितना बड़ा काफिला निकलता है। मेरे सहेलियां अपने घर वालों के साथ उन्हें देखने के लिए जा रही है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? उसकी अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मैं बस हाजियों के उन खूबसूरत काफिला को देखना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो कहने लगी, अब्बा को मत बताइएगा, वैसे भी वो मस्जिद में होंगे, इबादत कर रहे होंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आएंगे, ईद उल अजहा की तैयारी भी करेंगे, तो उनको मत बताइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम करने तो नहीं जा रही है और फिर साथ में सहेलियां भी है और उनके बड़े भी साथ होंगे। माँ ने अपनी बेटी पर एतबार कर लिया। यहाँ वो सातिर लड़की अपने आशिक से मिलने का मंसूबा बना चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैंने कैसे अपने माँ के साथ झूठ बोला। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद में चले गए तो उसने अपने अम्मी से कहा, अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे सहेलियां मुझे बुलाने के लिए आई है। वो हाजियों के काफिले को देखने के बहाने अपने घर से बाहर निकल गई। वहाँ पर बहुत रौनक हो रही थी।
اس کا عاشق وہیں پر کھڑا ہوا تھا، اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس غیر محرم لڑکے کے ساتھ وہ باہر نکل آئی، وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا جہاں پر اس کے بڑے موجود نہیں تھے اور پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اسے گناہ کی دعوت دی، وہ منع نہ کر سکی۔ دونوں نے اس مبارک رات میں جس میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اس وقت کی جانے والی نیکیوں کا ثواب بہت ہی زیادہ بلکہ بے مثال ہوا کرتا ہے۔ اس رات کو اس نے ایک ایسے گناہ میں گزار دیا جس گناہ کی بہت ہی زیادہ پکڑ ہے۔ اس گناہ کو کر گزرنے کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا آ گئے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کی والدہ نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئی، تمہارے ابا جان بس آنے ہی والے ہیں، اب جاؤ جلدی سے وضو کرو اور نماز ادا کر لو، صبح عید کی تیاری کرنی ہے، سیویاں پکانی ہے۔ اس لڑکی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے امی، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور وہاں وہ لیٹ کر سو گئی۔ اسے کوئی عبادت تو کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر جا کر ایسی سوئی کہ سحری کے وقت اس کے امی نے اسے جگایا۔ اس نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں اٹھ سکتی ہوں۔ بہرحال حج کا دن اس نے گناہ میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت والے بڑے مقام کے بڑے دن پر اس نے ایسا گناہ کیا جس کی سزا بہت سخت ہے۔ زنا ویسے ہی حرام کام ہے، لیکن ایسی مبارک رات میں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کی پکڑ تو ہونی ہی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب اس دن تو اسے پتا نہیں چلا، لیکن دوسرے دن اسے ایسا لگا اس کا سارا جسم بھاری بھاری ہو گیا ہے، اس کے جسم کے اندر مانو تبدیلی آ رہی ہو۔ پہلے اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر اس طرح سے مڑنے لگے جیسے کسی جانور کے ہو، اور اس کے جسم پر بڑے بڑے بال اگنے لگے۔ اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا، بیٹی یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں؟ بھلا ایسی کون سی بیماری ہو گئی؟ وہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے زبان پر مانو تالے لگ گئے ہو، وہ صرف آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، میں بہت اذیت میں ہوں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ وہ کسی سے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا خبیث گندا جانور بنا دیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی ہل جائے۔ اس کا پورا چہرہ اور جسم بالوں سے ڈھک گیا تھا، وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور بھیانک سزا ملی۔ عید کے دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، اور اس دن سے اس کا کھانا پینا سب کچھ بند ہو گیا۔ اگر اسے پانی پلایا جاتا وہ پانی باہر اگل دیتی۔ اس کی حالت مردے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اچانک یہ بھلا کون سی بیماری لگ گئی؟ ہماری بیٹی کو علاج کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن علاج کروانے کے بعد بھی کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا، بلکہ اس کی حالت دن بہ دن بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا باپ اس کے ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کی حالت بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کچھ تو ایسا ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک سزا مل رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری تو معلوم نہیں دیتی، کیونکہ وہ ان سے بغیر پوچھے اپنی بیٹی کو اجازت دے چکی تھی حج کے قافلے کو دیکھنے کی۔ اب
اب حج کے قافلے کو دیکھنے گئی یا کہیں اور، یہ بات تو ماں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ شوہر کو یہ بات وہ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن جب شوہر نے سختی کے ساتھ پوچھا مجھے بتاؤ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی، تو ماں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن حج کی رات جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہوئے تھے، آپ وہیں پر عبادت کرنے والے تھے، تہجد کی نماز آپ وہیں پر پڑھ کر آنے والے تھے، تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ حج کے قافلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر چلنے والوں کو دیکھنا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے بڑے بھی جا رہے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن 1 گھنٹے میں واپس آ جانا، میں آپ سے ڈر رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اس سے کہا تھا جلدی چلی آنا، اور آپ سے میں نے اجازت نہیں لی تھی، یہ آ بھی گئی، لیکن جب سے وہ آئی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ایک تو تم نے میری نافرمانی کی، ایک تو تم نے میرے اجازت کے بغیر اس کو باہر جانے دیا، اتنی بڑی رات میں جبکہ ہر کوئی عبادت کرتا ہے، نفل نمازیں ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تم نے اسے قافلے کو دیکھنے کے لیے جانے دیا، پھر اتنی بڑی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ باہر نکلی، اسے شرم نہیں آئی؟ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے کچھ تو ایسا ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے۔ بہرحال اب والدین کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ نہ پانی پی سکتی تھی اور نہ ہی کھانا کھا سکتی تھی، عید کے دن سے وہ بھوکی پیاسی تھی۔ پھر ایک دن اس کی حالت بہت بگڑ گئی، وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی، اور اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے موت پر ماں باپ تو بہت زیادہ رنجیدہ تھے، لیکن افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بھلا روکا کیوں نہیں۔ ایک رات ماں کو خواب دکھایا گیا، یہ خواب وہ مسلسل دیکھ رہی تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ قبر میں آگ جل رہی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہی ہے ماں مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کرے میں اس عذاب سے نجات پالوں۔ خواب کے بارے میں اس کی ماں نے اس کے والد کو بتا دیا۔ ماں کی باتیں سن کر اس کے والد کو بہت دکھ ہوا، وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا مولوی صاحب آپ مراقبہ کرے اور دیکھے کہ میری بیٹی کو قبر میں آخر عذاب کیوں مل رہا ہے، آخر دنیا میں وہ تڑپ تڑپ کر جانور کیوں بن گئی۔ مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر مراقبہ کیا تو انہوں نے دیکھا وہ قبر کی آگ میں جل رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ لڑکی بتا تو اس رات میں کیا کیا تھا، تو اس پر وہ کہنے لگی اس رات میں نے زنا کیا تھا، بدکاری کی تھی، میں ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے نام پر اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، جس رات دنیا کے مسلمان عبادت کرتے ہیں اس رات میں نے ایک گناہ عظیم کیا، زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہوا، اس نے مجھے بھیانک اور غلیظ جانور میں تبدیل کر دیا، میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ میں اہل بیت اطہار سے بغض رکھتی تھی، میں انہیں نہیں مانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سزا دی ہے کہ قیامت تک میں اس سزا کو بھگتتی رہوں گی، اسی عذاب میں رہوں گی، میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔